बीच में 36 वास्ते हैं। उन 36 वास्तों में से आधों को तो मैं नाम भी मुझे याद नहीं कौन है। अब बताओ, जब मैं अपनी सनद और अपना जो सीरीज है अपने असातिज़ा में से आधों का नाम भी नहीं जानता तो मैं कैसे फैसला करूंगा ये हदीस कैसी है। मुझे लामहला इमाम बुखारी अलैहि रहमा के कौल का फॉलो करना पड़ेगा, इमाम मुस्लिम के कौल का फॉलो करना पड़ेगा, इमाम तिर्मिज़ी के कौल का फॉलो करना पड़ेगा। उनके अहवाल वो जो कहेंगे कि हदीस ऐसी है, ये हदीस ऐसी है, मुझे मानना पड़ेगा। लिहाजा आज कोई मुज्तहिद मुतलक कैसा होगा, इसलिए कि मुज्तहिद मुतलक को तो कुरान और हदीस से सिर्फ दीन लेना है, और हदीस के बारे में तो वो खुद फैसला कर ही नहीं सकता, उसे किसी दूसरे का फॉलो करना है। तो मुज्तहिद मुतलक कहाँ होगा? कोई मुज्तहिद मुतलक हो ही नहीं सकता। या दूसरी मिसाल लो, कुरान और हदीस में से दीन अख्ज़ करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम उसूल फिक़ह कहते हैं। कुछ उसूल है, प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल जो हैं उनको सामने रख करके कुरान और हदीस में से दीन अख्ज़ किया जाता है और सीखा जाता है। ये 1400 साल में ये फन इतना मुकम्मल हो चुका है कि इसमें कोई अब इजाफा कर ही नहीं सकता है। और किसी का कोई माए का लाल हो तो आए दुनिया में सामने और जरा कोई नया प्रिंसिपल बना के दिखाए हमें। ये फन इतना मुकम्मल कर दिया है पिछले बुजुर्गों ने, तो अब इसमें कोई नया कायदा और नया ज़ाब्ता कोई निकाल ही नहीं सकता। तो अब और अगर निकाले भी 2-4 ज़ाब्ते निकालेगा, बाकी ज़ाब्तों में इनका फॉलो करना है। या तो हनफी उसूल फिक़ह का फॉलो करेगा, या मालिकी उसूल फिक़ह का फॉलो करेगा, या शाफ़िई उसूल फिक़ह का फॉलो करेगा, या सबके यहाँ से चंदा करके थोड़ा थोड़ा लेकर मुहर्रम का खिचड़ा पकाएगा। नया करेगा तो नया क्या करेगा, सबके यहाँ चंदा करेगा और चंदा करके मुहर्रम का खिचड़ा पकाएगा। गरज कोई नई उसूल फिक़ह आज वज़ा कर नहीं सकता, बना नहीं सकता। और जब तक उसूल फिक़ह वज़ा नहीं करेगा तो मुज्तहिद मुतलक कैसे होगा। अब सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हो जाएंगे, वो तो और क़यामत के तरफ दूर है। ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हो जाएंगे, वो तो और क़यामत की तरफ दूर है। जवाब है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनकी नबूवत खत्म थोड़ी हो जाएगी। और नबी पर जो वही आती है वो वही जारी रहेगी, वही को बंद थोड़ी हो गई कि वो उनके जमाने में वही बंद होगी, वो आएगी। मगर अब वही आएगी शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक। अब उन पर वही जो आएंगे शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक वही आएंगी। तो अब उनको हदीस के बारे में कोई फैसला करना है, कुरान की किसी आयत के समझने के बारे में फैसला करना है, तो उन पर तो वही आ रही है। और वहियों के जरिए से कौन सी हदीस मुअतबर है, कौन सी नहीं है, फैसला कर लेंगे। कौन सी आयत का क्या मतलब है, क्या मतलब गलत है, वो वही से फैसला कर लेंगे। तो उनके लिए वही का सिलसिला जारी है। तो इसलिए उनके पास एक इतना बड़ा सोर्स है कि जो किसी के पास हो ही नहीं सकता। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम पर कयास न करो। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये बात तो जहाँ तक पॉसिबल की बात है तो पॉसिबल तो ठीक है कि मुज्तहिद मुतलक हो सकता है, क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, मगर होना है मुश्किल, कोई हुआ नहीं है। और आज ये बात कि कोई मुज्तहिद मुतलक बन जाए बहुत मुश्किल है। और मुश्किल की वजह मैंने ये समझाई कि मुज्तहिद मुतलक बनने के लिए उसे किसी का फॉलो किए बगैर डायरेक्ट कुरान और हदीस से दीन अख्ज़ करना है। और आज सूरतें ऐसी हो गई हैं कि डायरेक्ट नहीं अख्ज़ कर सकता कोई। उसे हदीस किस दर्जे की है उसके बारे में उसे मुहद्दिसीन का फॉलो करना पड़ेगा। उसूल फिक़ह में उसे जो पिछली उसूल फिक़ह बन चुकी उनका फॉलो करना पड़ेगा। खैर बात दूसरी तरफ चली गई। मौलाना का एक सवाल ये है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, उसे समझ लो। और मौलाना ने एक सवाल किया तो मुझे भी इजाजत देंगे मैं भी एक सवाल कर दूं। मौलाना का सवाल ये है कि ये 4 मज़ाहिब जो है इनमें इन्हिसार क्यों है। जवाब ये है कि 4 में कोई इन्हिसार नहीं था, 4 में कोई इन्हिसार नहीं था। हमारी हिदायत आखिरन है, उन हिदायत आखिरन में इन 4 इमामों के अलावा और कई इमामों के मज़ाहिब बयान किए जाते हैं। इब्न अबी लैला, इब्न शुबरुमा, ये कूफा ही के इमाम आजम के जमाने के 2 मुज्तहिद थे और उनके जो मसाइल में इख्तिलाफात हैं वो हमारी हिदायत आखिरन में बयान किए जाते हैं। और हदीस शरीफ की किताबों में तो इतने लोगों के इख्तिलाफात बयान किए जाते हैं। मसलन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, तिरमिज़ी में जगह जगह उनके इख्तिलाफात हैं कि सुफियान सौरी ये कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह
اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ اور پتہ نہیں کون کون مجتہد تھے اسی زمانے میں. جو 4 ائمہ ہیں ان کے زمانے کے بہت سے مجتہدین تھے. اس زمانے میں وہ سب مجتہدین تھے, ان کی رائے ان کے اجتہادات معتبر تھے اور ان کا فالو کرنے والے بھی لوگ تھے. پھر آگے کیا ہوا, زمانہ آگے چلتا گیا. ہم نے ایک مکان بنایا تھا, اس میں ہم نے 10 ونڈو رکھے تھے, لیکن ہوتے 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 اس میں سے 6 ونڈو بلاک ہو گئے, کھلتے ہی نہیں. اللہ کے بندے بتیرا جھٹکے دیتے ہیں, بتیرے جھٹکے دیتے, زنگ لگ گئے. 6 ونڈو بلاک ہو گئے. اب 4 ہی ونڈو کھولتے ہیں, گرمی لگتی بھی ونڈو کھولو, انہیں 4 کھول کر بیٹھ گئے. ارے 5ویں کو کھول کر 5واں نہیں کھلے گا, کیوں کہ وہ بلاک ہے. تو کوئی کہ اس گھر میں 4 ہی ونڈو نہیں, ونڈو 310 لگے ہوئے ہیں مگر بقیہ بلاک ہو رہے ہیں, وہ کھلتے نہیں. یہ سلسلہ یہاں پیش آیا کہ جب زمانہ آگے بڑھا تو آگے بڑھتے 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 جو شاگرد ہوئے تو یہ 4 امام ہیں, ان 4 اماموں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور جو استاد سے پڑھا اسی کو بڑھاتے گئے کتابوں میں لکھتے گئے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. اور وہ جو دوسرے مجتہدین تھے ان کے شاگرد بڑھنے کے بجائے دن بدن گھٹتے چلے گئے اور شدہ ان کا کوئی شاگردوں کا سلسلہ رہا ہی نہیں. شاگردوں کا سلسلہ نہیں رہا تو ان کے مذاہب کی تفصیلات کتابوں میں کسی نے ضبط نہیں کی. آج ہم سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی کمپلیٹلی فقہ جاننا چاہیں, کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں. آج ہم ابن ابی لیلا کی کمپلیٹلی فقہ جاننا چاہیں, کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں. ابن شبرما کی مکمل فقہ جاننا چاہیں, کوئی ذریعہ نہیں. کیوں؟ ان کے شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا, اچھے شاگرد نہیں ملے ان کو, اور شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا, اور شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے ان کے علوم مندرس ہو گئے, یعنی مٹ گئے پیچھے. تو آج اگر ہم ان کا فالو کرنا چاہیں تو کیسے فالو کریں؟ بس یہی 4 اماموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کامیاب شاگرد دیے کہ دن بدن ہر آگے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو ان کا فالو کرنے والے بھی بڑھتے گئے اور ان کے فقہ پر محنتیں بھی کرتے گئے. اور کون سے اقوال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, کون سے میں قرآن و حدیث کے اعتبار سے اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے, یہ بھی بڑی محنتیں ہوئی. اور کسی موقع پر میں نے کہا تھا کہ یہ 4 فقہ ہیں, یہ 4 شخصوں کی کا فالو نہیں ہے, یہ تو 4 مذاہب ہیں, 4 مقاصد فکر ہیں, 4 اسکول آف تھاٹ ہیں. اور ہر اسکول آف تھاٹ میں سینکڑوں آدمیوں نے اپنی کوششیں خرچ کی تب جا کر کے کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو 4 نہیں تھے, بہت سے مجتہدین تھے. ان تمام مجتہدین کا فالو کرنے والے بھی تھے, لیکن رفتہ رفتہ پھر ان کے فالو کرنے والے باقی نہیں رہے. تو جو یہ رہ گئے جن کی فقہ مکمل ہوئی ان کو منتخب کر لیا گیا, اور باقی جن کے سلسلے منقطع ہو گئے ان کا سلسلہ ختم ہو گیا. آج ان کا کوئی تقلید کرنا چاہے, ان کے مذہب پر چلنا چاہے, چلنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے, ان کے مذہب کو جاننے کی کوئی شکل نہیں. اسی سلسلے میں ایک سوال اور ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 مذاہب ہیں, ان 4 مذاہب میں اگر ان 4 کو ختم کر دیا جائے اور 4 کو ملا کر کے ایک کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب میں نے نیگیٹ میں دیا تھا. اس سوال کو میں مختصر طریقے پر اشارہ کروں گا, اور اس سوال کا جواب سے پہلے ایک بات سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں ایک تو حضور کی ذات تھی اور ایک حضور کے شاگرد صحابہ کرام تھے. مدینہ شریف میں تو حضور کی ذات شریفہ موجود تھی, لیکن مدینہ سے باہر تو صحابہ ہی صحابہ تھے دوسرے شہروں میں. تو وہ دوسرے شہر ہیں, وہاں اگر کوئی نئی صورت پیش آتی تھی تو اس کا حکم کیسے مسلمانوں کو بتایا جائے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے ہو تو اس میں بتاؤ, اور قرآن میں اگر واضح طور پر نہ ہو تو حدیث شریف میں سے بتاؤ, اور حدیث شریف میں نہ ہو تو پھر خاموش رہو. مدینہ خط لکھو اور مدینہ سے جواب آئے, حضور کے پاس سے جواب آئے تب جواب بتاؤ. نہیں, یہ شکل نہیں تھی. دیکھو یہ سمجھنے کا مضمون ہے. ابھی حضور دنیا میں موجود ہیں, اس وقت یہ شکل نہیں تھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا.
یمن کا جو ایریا ہے اس کا گورنر بنا کر حضور نے بھیجا، تو حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے دور تک تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضور نے جو ان سے ہدایات دی تھی، یہ پوچھا تھا کہ بما تقضی، تم جاتے رہے گورنر ہو کر، وہاں تمہارے سامنے جو جھگڑے آئیں گے، جو معاملات آئیں گے، تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم کے مطابق فیصلے کروں گا۔ حضور نے پوچھا کہ لم تجد فی، اگر قرآن کریم میں حکم نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ اقضی بسنت رسول اللہ، میں حضور کی آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا لم تجد فی، اگر میری سنت میں بھی تمہیں حکم نہ ملے تو انہوں نے کہا اجتہد رأیی ولا آلو، میں اجتہاد کروں گا اور اپنی رائے کو مسئلہ جاننے کے لیے تھکا دوں گا اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا، اور غور و فکر کر کے قرآن و حدیث میں جو میرے پاس جو قرآن و حدیث ہے اس میں خوب غور و فکر کر کے اپنی پوری کوشش خرچ کر کے جو میرے اجتہاد میں بات آئے گی اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی، اللہ کے لیے ستائش ہے، تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ بات سجائی، اس بات کی توفیق دی جو اللہ کو پسند ہے اور جس سے اللہ راضی ہے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں موجود ہیں، اور جو صحابہ مدینہ سے باہر ہیں، دوسری جگہ دور ہیں، ان کے سامنے جو نئے مسائل پیش آئیں گے تو وہ قرآن و حدیث میں اجتہاد کر کے ان کے احکام بتائیں گے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور سے پہلے جب بھی کوئی رسول دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے تو ہمیشہ مرد مبعوث کیے گئے ہیں، فرشتے کبھی مبعوث نہیں کیے گئے۔ اگر تم یہ حقیقت نہیں جانتے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ حقیقت نہیں جانتے تو جاؤ یہود و نصارہ سے پوچھو کہ جب بھی کوئی دنیا میں رسول آیا تو انسان ہی آئے یا کبھی کوئی فرشتہ بھی آیا؟ اہل کتاب یہود و نصارہ تمہیں بتائیں گے کبھی دنیا کے اندر کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا۔ بالبینات والزبر، بالبینات والزبر، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے دو جگہ پر اس کا تعلق جڑ سکتا ہے، وما ارسلنا کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے اور لا تعلمون کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے، کہ ہم نے ہمیشہ مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اب تو مرد، یہ بھی مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، یہ میرے پاس رسول بن کر آئے تو یہ مجھے کیسے قائل کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ فرشتہ ہے تو فرشتہ بس چمتکار بتائے گا۔ چمتکار جانو گجراتی لفظ ہے، گجراتی لفظ ہے چمتکار، یعنی کرامت، ایسے حیرت انگیز واقعات کے جس سے آدمی جو ہے قائل ہو جائے۔ تو فرشتہ تو ایسے اڑ کر کے آسمان پہ چلا گیا، نیچے آ گیا تو آدمی کو جک مار کے اس کی بات ماننی۔ ہمارے سامنے ایک فرشتہ ہے، اس نے میں اللہ کا رسول ہوں، ہم تو ہم تجھے نہیں مانتے، اس نے کہا نہیں مانتے، میں اڑ کر آسمان پہ چلا گیا، تھوڑی دیر میں پھر آ کے بیٹھ گئے، تو فوراً ماننی پڑے گی، کیسے نہیں مانو گے اس کی بات؟ لیکن اب یہ کہ انسان رسول بن کر ہمارے پاس آ گیا اور وہ انسان کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، اب یہ میں کیسے مان لوں اس کی بات کہ رسول ہے، اور یہ کیسے مجھے بنوا دے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو بالبینات والزبر بھیجتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، اس کے پاس واضح دلائل بھی ہوتے ہیں اور اس کے پاس آسمانی کتاب بھی ہوتی ہے۔ وہ واضح دلائل، یہی جو واضح دلائل ہیں وہ عملی بھی ہوتے ہیں، علمی بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو عملی واضح دلائل ہے وہ معجزات کہلاتے ہیں، جو عملی واضح دلائل ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں، اور علمی واضح دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل کہلاتے ہیں۔ اور زبور آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ انسان رسول بن کر آتا ہے تو لوگوں کو اپنا رسول ہونا اس طریقے سے منواتا ہے کہ وہ عملی واضح دلائل یعنی معجزے بھی پیش کرتا ہے، علمی واضح دلائل بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے، علمی واضح دلائل یعنی ایسی بات ان کے سامنے رکھ دے گا کہ اسے خواہی نہ خواہی ماننی۔ واضح دلیل کا مطلب یہ کوئی بہت بڑی منطقی فلسفیانہ دلیل نہیں، ذرا سی چٹکلا ذرا سی بات مگر ایسی اپیل کر جائے کہ سامنے والے کی اسے ماننی۔ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، ان کا نام ہے حضرت ابو کبیر حوزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی خدمت میں آئے،
اسلام لانے سے پہلے حضور کی خدمت میں آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، مگر میری 3 شرطیں ہیں. یہ 3 شرطیں اگر آپ منظور کریں تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں